हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज एक और इम्पॉर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट की रिपोर्ट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तारीखी एतबार से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में, जिसके तहत यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इजराइल के साथ अपने जो सारे सिफारती ताल्लुकात हैं उनको बहाल कर दिए है। जितने भी अपने रिलेशंस हैं उनको नॉर्मलाइज कर दिए। हम देखेंगे कि इसका क्या मतलब है, इसके सारे डायनामिक्स को हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि इन दोनों ममालिक के तहत क्या क्या इनको पोटेंशियल फ़वाइद हो सकते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। हम जो मुआहदे की तफसीलात है, मतलब जो मेंशन है मुआहदे में, हम उसको भी, उसके जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या क्या फ़ायदा इन्होंने हासिल करने की कोशिश की है। और एंड पे हम ऑब्वियसली अपना थोड़ा बहुत एनालिसिस भी देंगे। ये डील अबू धाबी के क्राउन प्रिंस सुल्तान शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान, इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू और अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान साइन हुई है। इस डील को अब्राहम अकॉर्ड का नाम दिया गया हज़रत इब्राहिम के नाम के मुनासबत से, और इसके पीछे जो सोच है वो ये है कि हज़रत इब्राहिम की चूँकि रेलिवेंस तीनों रिलीजन्स के साथ हैं, जो अब्राहमिक रिलीजन्स भी हम इन्हें कहते हैं, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जूदाइज़म, तो इस वजह से इसका नाम अब्राहम अकॉर्ड रखा गया है। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, जिनके इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, उनका इस डील के बाद ये कहना था कि मज़ीद अरब कंट्रीज़ यूएई की तरह अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करेंगी इसराइल के साथ। वो काफ़ी पुरुम्मीद नज़र आए इस हवाले से कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि अब जो नेक्स्ट कंट्रीज़ हैं जो इसराइल को तस्लीम करने जा रही हैं उनमें बहरीन और ओमान है, और हो सकता है कि सऊदी अरेबिया ये भी आने वाले दिनों में इसराइल के साथ जो अपने ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद बेहतर करे। बैकडोर डिप्लोमेसी तो बहुत ज़्यादा है, हम देख रहे हैं कि बैकडोर चैनल के थ्रू तो बहुत ज़्यादा राब्ता होता है, लेकिन खुलकर नहीं आ सकते क्योंकि ये एक मुस्लिम दुनिया में एक काफ़ी बड़े, मतलब ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ हो सकती है सऊदी अरेबिया के लिए, इसलिए अभी वो खुलकर नहीं आ रहे। और ये भी जो मूव किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, ये एक कोऑर्डिनेटेड मूव था अपने कज़न्स यानी सऊदी अरेबिया, सऊद फैमिली और मोहम्मद बिन सलमान, उनके साथ पूरी मशावरत के साथ इन्होंने किया और फिर इतना बड़ा स्टेप लिया। ये इन्होंने कोई अकेले स्टेप नहीं लिया। इससे पहले भी हमने देखा कि इजिप्ट और जॉर्डन, जिनकी इसराइल के साथ जंगें हो चुकी हैं, अब उनके जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो टोटली बहाल हैं इसराइल के साथ। अरब्स और इसराइलियों के दरमियान जो मोहब्बत है वो हम देख रहे हैं पिछले कुछ एक दहाई में उसमें बड़ी शिद्दत आई है। बैकडोर डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा इन्होंने की है। अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने अपनी जो एयर स्पेस है वो भी इसराइल को यूज़ करने की इजाज़त दी। इसके अलावा इसराइल के काफ़ी जो डेलीगेशंस हैं वो यूएई का चक्कर लगाते रहते हैं, तो काफ़ी हद तक मतलब सिर्फ फॉर्मली ही तस्लीम करना रह गया था। काफ़ी इनके जो ताल्लुकात हैं वो ऑलमोस्ट बहाल हो चुके थे। और पिछले कुछ सालों से तो ये जो अरब ममालिक हैं इन्होंने फुल थ्रॉटल से इसराइल के साथ अपनी जो इंगेजमेंट्स हैं वो शुरू की हुई थी। अब इन्होंने जाकर ऑफिशियली उसका ऐलान किया है, और अब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका किसको हुआ है। अब वीडियो के आने वाले पार्ट्स में एक तो है इसराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पोटेंशियल फ़वाइद, जो इनके हिसाब से इनको फ़वाइद हुए हैं इस डील के बाद। एक तो ये पार्ट है, और दूसरा डील के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल हम पहले वो कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस डील में जो मेंशन है। तो ये डील मेंशन करती है फुल नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज बिटवीन बोथ कंट्रीज यूएई एंड इजराइल, यानी कि ताल्लुकात का मुकम्मल बहाली, जिनमें बायलैटरल एग्रीमेंट्स रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, डायरेक्ट फ्लाइट्स, सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, हेल्थ केयर, कल्चर, द एनवायरनमेंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेसिप्रोकल एम्बेसीज एंड अदर एरियाज ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट। और साथ ही एक लॉलीपॉप ये दिया गया कि इसराइल के जो एनेक्सेशन प्लान्स हैं फ़लस्तीनी इलाकों के, वेस्ट बैंक और जॉर्डन वैली के साथ साथ जिन इलाकों में इजरायली सेटलमेंट्स हैं उनको एनेक्स करने के हवाले से, उस प्लान को इस मुआहदे में लिखा हुआ है कि फ़िलहाल इजराइल ने सस्पेंड कर दी है। अब सस्पेंड का जो वर्ड है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने ये नहीं कहा कि हमने स्टॉप कर दिया, रोक दिया है। सस्पेंड का मतलब होता है मुअत्तल, आर्जी तौर पर मुअत्तल करना। इसका मतलब हालात जैसे ही बेहतर होंगे तो इजराइल अपना जो एनेक्सेशन का प्लान है उसको फिर से शुरू कर देगा। और इसमें यूएई ने अपनी तरफ से बड़ी जी कामयाबी दिखाई है मुस्लिम वर्ल्ड को कि देखें हमने इजराइल का जो एनेक्सेशन का प्लान है उसको रुकवा दिया है। रुकवाया नहीं है, ये एक बहुत बड़ा धोखा है। इस
ایگریمنٹ کو اگر آپ پڑھیں تو ورڈ سسپینڈ کا لکھا ہوا ہے. اور اب مزید آگے مزے کی بات بتاؤں, نیتن یاہو نے اس معاہدے کے بعد کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ یہ جی انہوں نے کلیئرلی اس کو مینشن کر دیا کہ انیکسیشن کا جو پلان ہے وہ میری ٹیبل پر موجود ہے. اور مزے کی بات ہے کہ ان کا جو الیکشن کا نعرہ تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو اسرائیلی سیٹلمنٹس ہیں ویسٹ بینک اور جارڈن ویلی کے ساتھ ساتھ ہم ان کو انیکس کر لیں گے, اور اسی وجہ سے یہ پاور میں آئے تھے, ایک بہت بڑی وجہ. تو یہ تو ان کا اپنا الیکشن کا ایک نعرہ تھا, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ بالکل ختم کر دیں. انہوں نے خود کہہ دیا کہ یہ سارے آپشنز ٹیبل پر موجود ہیں اور ان کو کسی بھی وقت ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے. اور یہ بہت زیادہ اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیکسٹ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی گورنمنٹ ہے وہ کس کی بنتی ہے, ڈیموکریٹس کی یا ریپبلکنس کی. اس میں ایک اور بہت بڑا فیکٹر ان ووٹرز کا بھی ہے جنہوں نے ان کو جتوایا ہے نیتن یاہو کو, اسی بیس پر کہ وہ جو سیٹلمنٹس ہیں ان کو وہ انیکس کر لیں گے اسرائیل میں پراپرلی. تو ان کی طرف سے بھی پریشر ہوگا نیتن یاہو کو, اور وہ بھی اس ساری ڈیولپمنٹ سے تھوڑے سے ناراض نظر آ رہے ہیں. ٹرمپ صاحب کے داماد کا یہ کہنا تھا کہ اسرائیل کوئی بھی جو اس طرح کا سٹیپ ہے وہ ہماری کنسلٹیشن کے بغیر نہیں اٹھائے گا, لہٰذا آپ لوگ فکر مت کیجیے. اب دوسری طرف یو اے یہ چیز بیچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے انیکسیشن رکوا دی ہے. یہ جو نیتن یاہو کا بیان ہے نا, یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ سارا پلان ٹیبل پر موجود ہے, ساری آپشنز موجود ہیں اور یہ صرف ایک میٹر آف ٹائم ہے, یہ سارا یو اے کے اس نیریٹو کو انڈرمائن کرتا ہے, جس میں یو اے مسلم دنیا کو یہ چیز بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں جی ہم نے روک دیا ہے. مطلب بالکل ہی یہ آرگومنٹ بوگس ہو جاتا ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا. ابھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی 2 ماہ پہلے. یو اے کی جو امبیسڈر تھے امریکہ میں, انہوں نے اسرائیل کو خط لکھا تھا کہ آپ اپنے جو انیکسیشن پلانز ہیں ان کو روک دیں, اور انہوں نے کہا تھا اس کی وجہ سے مسلم دنیا میں کافی غصہ پایا جاتا ہے. اگر آپ اپنے ان انیکسیشن پلانز کو روک دیتے ہیں تو جو مسلم دنیا اسپیشلی عرب ورلڈ وہ آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی. تو ہو سکتا ہے کہ نیتن یاہو نے اس خط کو کافی زیادہ سیریس لیا ہے اور انہوں نے اس اپرچونٹی کو کیش کیا ہے. اس لیے معاہدے میں اسپیشلی مینشن کیا گیا ہے کہ اسرائیل اپنے انیکسیشن پلانز کو معطل کر کے مسلم دنیا اسپیشلی عرب ورلڈ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتا ہے. The US, Israel and the UAE are confident that additional diplomatic breakthroughs with other nations are possible and will work together to achieve this goal. مطلب کلیئرلی مینشن ہے کہ یہ تینوں کنٹریز مل کر کام کریں گی کہ جو دوسری نیشنز ہیں ان کو بھی پوش کیا جائے کہ وہ اپنے تعلقات بحال کریں اسرائیل کے ساتھ. اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ, اس پورے ریجن میں اسٹریٹجک ایجنڈا سیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے مل کر. Israel and UAE will join the America Badr to launch a strategic agenda for the Middle East to expand diplomatic, trade and security cooperation. Along with the United States, Israel and the UAE share a similar outlook regarding the threats and opportunities in the region. یہ ذرا آپ غور کریں, threats and opportunities in the region, as well as shared commitment to promoting stability through diplomatic engagement, increased economic integration and کلوزر سیکیورٹی کوآرڈینیشن. یہ جو انہوں نے تھریٹس اینڈ چیلنجز کی بات کی ہے, اس میں کلیئرلی اینالسٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اشارہ کیا گیا ہے یہ ایران کی طرف کیا گیا ہے, نام لیے بغیر اس کو ایک تھریٹ کہا گیا ہے. اور آبویسلی ایران کا جو ایک تھریٹ ہے وہ عرب دنیا اور اسرائیل یہ دونوں کے لیے ایک کامن تھریٹ ہے. اور آخر میں مسلمانوں کے لیے یہ بھی ایک آفر رکھی ہے کہ آپ مسجد الاقصیٰ میں آ سکتے ہیں, اس کو وزٹ کر سکتے ہیں, نماز ادا کر سکتے ہیں, اور یروشلم میں جتنے بھی مقدس مقامات ہیں وہ سارے مذاہب کے لیے کھلے ہیں. تو یہ تو تھے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جن کو ہم نے غور سے دیکھا جو اس معاہدے میں مینشن تھے. اب ہم بات کریں گے یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور اسرائیل کے اینگل سے وہ کیا فوائد ہیں جو ان دونوں ممالک کو ایسا لگا کہ ان کو فیوچر میں مطلب پوٹینشیل فوائد اس معاہدے کے کرنے کے بعد ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے اگر ہم اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو یہ معاہدہ کر کے انہوں نے ایک کافی بڑی جیت حاصل کی ہے. مطلب اس پورے ایک وولیٹائل ریجن میں, ایک انسٹیبل انوائرمنٹ میں اپنے جو دشمن ہیں ان کی تعداد کم کی ہے. ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کو چاروں اطراف سے عرب ممالک نے گھیرا ہوا ہے, یعنی کہ مسلم کنٹریز نے, اور اس کے ساتھ ہی اس کا ایک بہت بڑا دشمن پرشیا یعنی کہ ایران بھی ہے جو اس کا ایک بہت پرانا دشمن ہے. اس کی یہ سارے مطلب ایک بڑے عرصے تک ان ملکوں کے ساتھ اس کی جنگ رہی ہے. جارڈن اور ایجپٹ کے ساتھ اس کی پراپر جنگیں ہوئی ہوئی ہیں, اور اب ان دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ اس کے ساتھ بالکل نارمل ہیں. اور اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے عرب ورلڈ میں بھی پینیٹریٹ کر لی ہے, مطلب اس جگہ کو بھی وہ اس خطرے کو بھی نیوٹرلائز کر لیا اسرائیل نے, جو ان کے لیے ایک کافی بڑی جیت ہے. یعنی کہ آبویسلی اپنے تھریٹس انہوں نے کم کیے ہیں.
اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر عرب اور اسرائیل کا ایک کامن دشمن ایران، اس کو بھی کاؤنٹر کرنے میں یہ جو تھریٹ ہے ان کے حساب سے یہ کافی ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اس اینگل سے اگر بات کریں ایران کے اینگل سے، تو یہ جو ڈیل ہے یہ ایک ون ون سچویشن ہے بوتھ اسرائیل اینڈ فار یو اے ای۔ اور ایک اور کافی ایک امپورٹنٹ فیکٹر تھا کہ اسرائیل اور یہ جو عرب ورلڈ ہے یہ دونوں ہی امریکن کیمپ کا حصہ ہیں، تو اسی وجہ سے ان کی بیک ڈور ڈپلومیسی تو کافی عرصے سے چل رہی تھی، اب کھل کر یہ اب سامنے آئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک امریکہ کا بھی جو ایک رول ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، دونوں کا امپورٹنٹ الائے ہے یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو لاسٹ ویڈیو میں نے ڈسکس کیا تھا مسلم دنیا میں ایک آلٹرنیٹیو بلاک کے بارے میں، جس میں ٹرکی، ملیشیا، ایران، قطر اور کسی حد تک پاکستان بھی شامل ہے، اس حوالے سے بھی یہ جو سارا ایک نئی بنتی ہوئی صورتحال ہے، یہ ایک نئی بلاک کی شکل میں، یہ بھی عرب دنیا کے لیے ایک سر درد ہے۔ اسی لیے کوالالمپور سمٹ میں جو عربز ہیں ان کو کافی زیادہ تکلیف ہوئی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے کافی زیادہ کوشش کی تھی کہ اس کو فیل کیا جائے، پاکستان کو بھی روکا تھا وہاں جانے سے۔ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کافی حد تک مطلب امریکن کیمپ میں ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی جو اپروچ ہے وہ کافی حد تک سیکولر ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ مسلم دنیا میں جو کوئی پولیٹیکل اسلام ہے یعنی کہ مسلم بردرہڈ وہ اس کے ساتھ ہوں، اور ہمیشہ سے ہی ان کی اس کے ساتھ ٹسل رہی ہے۔ اور اس ریجن میں پاکستان کے ویسٹ میں یعنی کہ پاکستان سے بہت دور ویسٹرن ایشیا میں ٹرکی اور قطر کا جو الائنس ہے وہ عرب اسرائیلی الائنس کو ایک نئی جان بخشتا ہے، یعنی ایک نیا بہانہ پرووائڈ کرتا ہے کہ یہ جی اس ریجن میں ہمارے لیے تو ایک بہت بڑا خطرہ جنم لے رہا ہے ٹرکی اور قطر کے الائنس کی صورت میں۔ اسی وجہ سے جسے کہہ سکتے ہیں کہ کامن انٹرسٹ، کامن اسٹریٹجک انٹرسٹ، تاکہ کاؤنٹر کیا جا سکے ایران اور اب ایک نئے بڑھتے ہوئے خطرے جو کہ ٹرکی اور قطر کی صورت میں ابھر رہے عرب دنیا کی نظر میں۔ اور اسی وجہ سے کافی حد تک اس عرب دنیا کو یہ جو گلف کنٹریز ہیں جن کا سربراہ سعودی عربیہ، ان کے بڑے زبردست تعلقات ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس سے، اور امریکہ اور ویسٹرن پاورز کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ مسلم دنیا میں کوئی پاورفل اتحاد بنے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو، جو کہ مسلمانوں کے جو مسائل ہیں وہ بھرپور طریقے سے اٹھانے کی جن کے اندر کیپیسٹی ہو۔ اور یہ جو کنٹریز ہیں اس وقت ان میں یہ پوری کوشش کر رہے ہیں، جن میں ٹرکی، ایران، ملیشیا، قطر اور کسی حد تک پاکستان بھی شامل ہے۔ اب اگر ہم ٹریڈ اور اکانومی کے اینگل سے بات کریں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل کی جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، چاہے وہ سیکیورٹی کے اینگل سے ہو، چاہے وہ ہائی ٹیک ہو، وہ بہت زیادہ اس میں انہوں نے ترقی کی ہے پچھلے کئی سالوں میں، اور آبویسلی اپنی انویسٹمنٹس کے لیے ان کو مارکیٹ چاہیے، اور یو اے ای ان کے لیے ایک بڑی زبردست مارکیٹ ہو سکتی ہے۔ آبویسلی پوری عرب ورلڈ جو کہ تیار بیٹھی ہے انویسٹمنٹس کے لیے کہ آؤ ہمارے ملکوں میں انویسٹمنٹ کرو، تو اسرائیل کے لیے یہ بھی ایک بڑی زبردست اپرچونٹی ہو سکتی ہے کہ اپنا فیئر شیئر ان مارکیٹس میں گریب کرے، وہاں پر انویسٹمنٹس کرے اور اپنی ان مارکیٹس میں اپنی پریزنس قائم کرے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی جو ڈیفنس پروڈکشن ہے وہ بھی کافی زیادہ ماڈرن ہے، اس حوالے سے بھی یو اے کافی زیادہ انٹرسٹڈ ہو سکتا ہے، یعنی کہ جدید اسلحہ خریدنے میں۔ لیکن اس حوالے سے ہمیں ایک چیز پر کافی نظر رکھنی ہوگی کہ عرب دنیا میں جو عام لوگ ہیں ان کا ریئیکشن اس حوالے سے کیسا ہوتا ہے، کیا وہ ایکسیپٹ کریں گے کہ اتنی بڑی تعداد میں اسرائیلی پریزنس ان کی اپنی مارکیٹس میں، یہ ایک دیکھنے والی چیز ہوگی۔ ویسے تو عرب کنٹریز میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مطلب جو ان کے دل میں ہوتا ہے بادشاہوں کے وہی کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہم نے دیکھا اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے کیا کیا فوائد دیکھے، کیا کیا پوٹینشیل بینیفٹس دیکھے انہوں نے اس ڈیل کے۔ اب ہم بات کریں گے یو اے ای کے اینگل سے کہ یو اے ای نے اس پوری ڈیل کو فائنلائز کرتے وقت کیا سوچا، کیا پوٹینشیل فوائد سوچے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے بعد جو ان کو مل سکتے ہیں۔ کچھ تو امپورٹنٹ فیکٹرز ہم نے پہلے ڈسکس کر لیے ہیں، جیسا کہ ان دونوں کا امریکن کیمپ کا حصہ ہونا، ایران اور ٹرکی سے ان کی بڑھتی ہوئی کشیدگی، ان کے کامن انٹرسٹ، کامن اسٹریٹجک انٹرسٹ، سیکیورٹی کی سچویشن، اکانومی، ٹریڈ۔ اب یو اے ای کے اینگل سے بات کریں تو جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کافی حد تک اس ریجن سے اب نکل رہا ہے، ناٹ کمپلیٹلی بٹ کافی حد تک۔ مڈل ایسٹ میں بھی اس کی جو پریزنس ہے وہ کم ہو چکی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کافی زیادہ اس کو پش کیا کہ ہم باہر کے ملکوں میں اب فضول میں اپنے ٹروپس نہیں رکھ سکتے، اور کافی عرصے تک ہم نے دیکھا کہ عرب ممالک کی جو سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس کوآپریشن تھا وہ امریکہ کے ساتھ بہت سٹرونگ تھا، اور امریکہ کی اس علاقے میں جو پریزنس تھی وہ ان عرب ممالک کو بھی تحفظ فراہم کرتی تھی۔
ایک بہت بڑا ان کو سیکیورٹی اور ڈیفنس کے اینگل سے ان کو ایک سکون تھا کہ امریکہ یہاں پر ہے. اب امریکہ کے جانے کے بعد اس علاقے میں جو امریکہ کا کیپٹن ہوگا وہ ہوگا اسرائیل, اور اب وہ سارے معاہدے ڈیفنس اور سیکیورٹی کے وہ امریکہ سے اب شفٹ ہو جائیں گے اسرائیل کے پاس. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عرب ممالک کی جو اب ان کا جو مین پارٹنر ہوگا سیکیورٹی اور ڈیفنس کے حوالے سے وہ ہوگا اب اسرائیل. مطلب اب اسرائیل کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کو ڈیفنس پرووائڈ کرنا, ان کو اپنا اسلحہ بیچنا, اپنا ماڈرن اسلحہ بیچنا, کیونکہ باقی مسلم ممالک کے ساتھ تو ان کے اتنے اچھے تعلقات نہیں ہیں, اور ایران اور ٹرکی جیسے کامن ان کے کچھ تھریٹس ہیں, تو ان کے حساب سے یہ جو دوستی ہے وہ کافی زیادہ ضروری ہے اسرائیل کے ساتھ. امریکہ بادر کو اب ریپلیس کرے گا اسرائیل ہمارے عرب بھائیوں کے تحفظ کے لیے. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑا فیکٹر جو میں نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ عربز کے پاس تیل کے علاوہ کوئی کنکریٹ چیز انہوں نے پروڈیوس نہیں کی. ان کی زیادہ تر انویسٹمنٹس ویسٹرن کمپنیز یا امریکن کمپنیز کی ہیں, اور یہ اب چاہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جب دنیا کلین انرجی کی طرف جا رہی ہے, رینیویبل سورسز کی طرف جا رہی ہے, جب تیل پر ڈپینڈنسی کم ہوگی, اسی وجہ سے ایک فیوچر کو سوچتے ہوئے یہ اپنی اکانومی کو ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں. عورتوں کی موجودگی اس کو یقینی بنا رہے ہیں, انٹرٹینمنٹ کے نئی نئی چیزیں یہ لانچ کر رہے ہیں, اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ جو صحرا ہیں یہ ان کو ہم یورپ بنا دیں. مطلب اس کی وجہ سے اوبیسلی اس پورے کام کے لیے ان کو چاہیے پیسہ, انویسٹمنٹس. اور اسرائیل کے ساتھ جو دوستی ہے, عرب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ جو گول ہے اس کو اچیو کرنے میں یہ ہیلپ فل ثابت ہوگی. ہمارے یہ جو سنسان یہ بیابان یہ جو صحرا ہیں بڑے بڑے, ان کو آباد کریں گے یہ ویسٹرن پاورز, اور ویسٹرن پاورز سے اوبیسلی یہ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. امریکہ کے کیمپ میں یہ پہلے تھے, اور اب اس کے لیے ان کے خیال سے یہ جو دروازہ ہے, اس کے لیے جو رستہ ہے وہ ہے اسرائیل. عربز یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ مضبوط ہو, ان کی جو اکانومی ہو وہ سسٹینیبل ہو, خالی تیل پر ڈپینڈنسی نہ ہو. ان سارے مقاصد کی تکمیل کے لیے وہ جو مغربی دنیا ہے اس سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں. اور عربز کو اوبیسلی یہ بھی ڈر ہے کہ اس وقت ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا. جب تیل پر ڈپینڈنسی کم ہو جائے گی تو اوبیسلی ہماری عیاشیاں بھی ختم ہو جائیں گی. اسی وجہ سے وہ اپنی سوچ کے تحت, اپنے ویژن کے مطابق اپنا جو فیوچر ہے وہ سیکیور کر رہے ہیں. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ دبئی 2020 ایکسپو ہونی تھی, جس میں کتنا زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہونی تھی. کووڈ کی وجہ سے وہ اب ڈیلے ہو گئی ہے, اور اس میں بھی اب اسرائیلی انویسٹمنٹس ہوں گی یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں. تو ایک بہت بڑی ایک فائنینشیل سیکیورٹی عربز کے مطابق اسرائیل کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے ہمیں مل سکتی ہے. مطلب اب تک آپ جتنا انفراسٹرکچر دیکھتے ہیں اس پوری عرب دنیا میں, یو اے ای میں, سعودی عربیہ میں, بحرین, عمان وغیرہ میں, یہ سارا تیل کی بدولت تھا. اور جب تیل پر آپ خود سوچیں, جب تیل کی حکمرانی کم ہوگی تب ان کا کیا بنے گا. تو یہ لوگ اس ٹائم کا سوچ رہے ہیں کہ ہم کم سے کم اپنے جو تھریٹس ہیں ان کو منیمائز کیا جائے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر آپ اتنا زیادہ دوسرے پر ڈیپینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو ایک دن وہ آپ پر حکمرانی کرنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن ان کے خیال میں اسرائیل انویسٹمنٹس, سیکیورٹی اور ٹریڈ کے حوالے سے ایک بڑی زبردست آپشن ہے. اب اس میں جو سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے کہ جن کے فیوچر کی بات ہو رہی ہے ان کو اس پورے عمل میں شریک ہی نہیں کیا جا رہا, یعنی کہ فلسطینیوں کو, ان کی کوئی نہیں سن رہا. اسرائیلی تیزی سے جو پالیسی میکنگ ہے اس میں اگریسو ہوتے چلے جا رہے ہیں, یونیلیٹرل ڈیسیجنز کر رہے ہیں, اور فلسطینیوں کو بالکل بھی ان کو آن بورڈ نہیں لے رہے. اور یہی یو اے ای نے بھی کیا ہے. اسی وجہ سے یو اے ای کے حوالے سے کافی مسلم دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اسٹیب ان دا بیک, مطلب پیچھے سے چھرا گھونپا ہے انہوں نے, کہ مطلب فلسطینیوں کو یوز کیا ہے انہوں نے اپنے مفاد کے لیے. اور جبکہ پوری دنیا کے اینالسٹ یہ لکھ رہے ہیں کہ اس میں فلسطینیوں کا کوئی فائدہ نہیں. اس میں ایک اور بڑی ہی انفارچونیٹ چیز یہ ہے فلسطینیوں کے لیے کہ ان کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. ان کی لیڈرشپ نہیں ہے, وہ ڈپلومیٹیکلی ویک ہیں, پولیٹیکلی ویک ہیں, سیکیورٹی وائز ویک ہیں, ٹریڈ ان کی کوئی نہیں ہے, جی ڈی پی ان کی کچھ نہیں ہے, ان کی جو ان امپلائمنٹ ہے وہ 60% سے زیادہ بڑھ چکی ہے. اسرائیلیوں کے جو مظالم ہیں وہ ان پر الگ ہیں, کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. یاسر عرفات کے دور تک ہم کہہ سکتے تھے کہ ایک لیڈرشپ نظر آتی تھی, اور جو فورن ورلڈ ہے جیسے کہ عرب ممالک یا پاکستان وغیرہ سے ان کو سپورٹ مل جاتی تھی, کیونکہ ان کے اپنے ہاں بھی ایک لیڈرشپ تھی جو ڈپلومیسی کرتی تھی. اب وہ اس کا خاتمہ ہو گیا, اور اسی کمی کا فائدہ اسرائیل پچھلے کئی سالوں سے اٹھاتا چلا جا رہا ہے. فلسطینیوں کے حوالے سے, ان کے فیوچر کے حوالے سے یونیلیٹرل ڈیسیجنز کر رہا ہے اسرائیل. ان کی جگہوں پر سیٹلمنٹس تعمیر کر رہا ہے, پھر ان علاقوں کو انیکس بھی کر لیتا ہے انلیگلی,
93 میں جب یاسر عرفات جو فلسطین کو لیڈ کر رہے تھے, جو آخری ایک اہم لیڈر تھے فلسطینیوں کے, انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا, بل کلنٹن بھی اس میں شریک تھے. اس میں اس وقت 93 میں انہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا تھا, اور ایک جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے جو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے مطابق, یہ جو اس وقت 2020 میں جو سچویشن ہے, یہ جو سارے ان کے پاسٹ کے معاہدے ہیں ان کو انہوں نے اڑا کے رکھ دیا, فلسطینیوں کو بالکل ہی سائڈ پر کر دی ہے, کوئی ان سے کوئی مشورہ, کوئی بات ہی نہیں. اور افسوس کے ساتھ اب یہی چیز یو اے ای نے بھی کر ڈالی ہے. اسی وجہ سے یو اے پر اب بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہی ہے پوری مسلم دنیا کی طرف سے. اس حوالے سے کافی مسلم ممالک کا آفیشیل رسپانس بھی آیا ہے. ایران نے اس کو کافی زیادہ کنڈیم کیا ہے اور انہوں نے اس کو اسٹریٹجک بلنڈر قرار دیا ہے یو اے ای کا. بہت زیادہ ایگریسو سٹیٹمنٹس آئے ہیں ایران کے. ٹرکی نے بھی اس کو کافی زیادہ اس کو ریجیکٹ کیا ہے, اور ٹرکی نے یو اے ای کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں ان کو ختم کرنے کی دھمکی بھی دی ہے. اب ٹرکی نے 1949 میں ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو نارملائز کیا تھا اسرائیل کے ساتھ, لیکن پچھلے کچھ سالوں سے ٹرکی اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں ان میں کافی زیادہ ڈینٹ پڑا ہے. فریڈم فلوٹیلا جو ٹرکی کی جانب سے غزہ کے متاثرین کے لیے کچھ امدادی سامان لے کر جا رہی تھی, اس پر اسرائیل نے اٹیک کر دیا تھا, اور اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ خراب رہے. لیکن 2016 میں ان کے جو تعلقات ہیں وہ پھر بحال ہو گئے تھے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں اوبویسلی اردگان کا ایک اگریسو جو سٹینس ہے, مطلب مسلم دنیا کی حمایت میں, جتنے بھی مطلب اس طرح کے ایریاز ہیں جیسے کہ روہنگیا, کشمیر اور فلسطین, ان کا اب جو سٹانس ہے ان میں ایک اگریسونیس ہم دیکھ رہے ہیں, ایگریشن آ رہی ہے. اور یہ جو آلٹرنیٹیو بلاک کی ہم بات کرتے ہیں جس میں ٹرکی, قطر, ایران, ملیشیا اور کسی حد تک پاکستان بھی شامل ہیں, یہ بھی اب اس حوالے سے اپنی آواز بھرپور طریقے سے اٹھا رہے ہیں. فلسطین کے اس وقت جو صدر ہیں جن کا تعلق پی ایل او سے ہے, انہوں نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ پی ایل او کی ایگزیکٹو ممبر ہیں حنان اشراوی, انہوں نے ابو ظبی کے کراؤن پرنس کی ٹویٹ کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ may you never experience the agony of having your country stolen, may you never feel the pain of living in captivity under occupation, may you never witness the demolition of your home or murder of your loved ones. اور آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ may you never be sold out by your friends, یعنی کہ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کبھی اپنے دوستوں کے ہاتھوں نہ بک جائیں. اس کے علاوہ اگر ہم باقی دنیا کے ریئیکشنز کی بات کریں تو یورپین کنٹریز نے اس کو بہت زیادہ ایک ویلکم سٹیپ قرار دی ہے. انہوں نے بہت زیادہ خوشائند اس کو کہا ہے, اور اس کے ساتھ ہی ایجپٹ, مصر نے اس کو بہت زیادہ خوشائند سٹیپ قرار دیا ہے. اور بہت کم ایسے مسلم ممالک ہیں جنہوں نے اس فیصلے کو انڈورس کیا ہے. سعودی عربیہ نے اس حوالے سے بالکل خاموشی اختیار کیا, اور پاکستان کے فارن آفس کے اسپوکس پرسن نے کہا ہے کہ اس ڈیل کے دور رس نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. اب عرب دنیا میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی ایکسیپٹنس, اس میں ایک چیز تو واضح ہے, ایک بہت بڑی اس ریجن میں اسٹریٹجک شفٹ ہوئی ہے کہ ایک لمبے عرصے تک مسلمانوں کی جو پولیٹکس تھی, مطلب فلسطین یا کشمیر کے گرد, اس میں ایک بہت بڑا ڈینٹ اب پڑ چکا ہے. عرب لیگ, عرب کنٹریز جو ایک بڑے لمبے عرصے تک اسرائیل کے ان فیصلوں کے خلاف تھیں, اس ڈیسیجن کے بعد اس میں اب بہت بڑا ایک ڈینٹ پڑ چکا ہے. اور اسی وجہ سے آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم دنیا میں جو ڈیوائڈ ہے وہ شدید ہو, یہ عرب کنٹریز کے درمیان اور باقی جو ایک آلٹرنیٹیو بلاک بن رہا ہے. مطلب جس طرح ایک بہت بڑی مسلم دنیا میں فلسطین کا جو چیپٹر بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے, یہ اسرائیل کی ایک بہت بڑی جیت ہے, نو ڈاؤٹ. یہ ایک بہت بڑا ایک تاریخی شفٹ ہے. مطلب اس ریجن کی جو پولیٹکس تھی وہ اس ایشو پر ڈیپینڈ کرتی تھی, اس کے گرد ریوالو کرتی تھیں, اور اسی وجہ سے یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ فلسطین کی کاز کا جو چیپٹر تھا اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے ان عرب کنٹریز کی وجہ سے, اور اسی لیے یہ بات ہو رہی ہے اسٹیب ان دا بیک والی. پاکستان کو بھی اپنی پالیسیز اس حوالے سے اب تشکیل دینی چاہیے. پاکستان کو مطلب کلوزلی اینالائز کرنا چاہیے ان ساری ڈیولپمنٹس پر, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی چینج ہے. اس کے ساتھ ہی دنیا میں اس وقت کئی الائنمنٹس بھی بن رہی ہیں. ٹرکی, قطر, ایران اور ملیشیا سے ہمارے تعلقات میں ایک جو زبردست ایک بہتری آئی ہے. ہم نے اب دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح ہم اپنی پالیسی کو آگے لے کر چلتے ہیں. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے پالیسی میکرز کو اپنے جو آنکھیں, اپنے جو کان ہیں وہ بالکل کھول کر رکھنے پڑیں گے, کیونکہ یہ ڈیولپمنٹس جو اس وقت اس ریجن میں ہو رہی ہیں, مڈل ایسٹ کے ریجن میں, یہ کوئی چھوٹی ڈیولپمنٹس نہیں ہیں. تو پاکستان کو بھی اسی حساب سے مینوورنگ کرنی پڑے گی.
کچھ ایکسپرٹس اور اینالسٹ اس بارے میں بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ وقتی طور پر ٹرمپ اور نیتن یاہو کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے. آبویسلی جو امریکہ بہادر ہوتا ہے وہ اس طرح کے کانفلکٹس میں پڑتا ہے اور کچھ نہ کچھ معاہدے کچھ ڈیلز کروا دیتا ہے اور اس طرح وہ اپنی ریلیونس قائم رکھتے ہیں, دنیا کے سامنے اپنا ایک امیج شو کراتے ہیں کہ جی دیکھو ہم نے یہ ڈیل کروائی ہے, ہم ہی دنیا کی سپر پاور ہیں جو اس طرح کی ڈیلز کروا سکتے ہیں. بل کلنٹن نے 93 میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جن کو آسلو اکارڈز کہتے ہیں انہوں نے اس وقت وہ کروائی تھی ڈیل. اب ٹرمپ صاحب بڑی زبردست اس کو اپنی فورن پالیسی وکٹری قرار دے رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے کتنی زبردست ڈیل کروا دی ہے. 2 مہینے بعد امریکہ میں الیکشنز بھی آ رہے ہیں اور ٹرمپ پر جو ایک بڑی زبردست تنقید کی جاتی ہے کہ ان کی فورن پالیسی, ان کو کوئی سینس نہیں ہے فورن پالیسی کی. ہو سکتا ہے تھوڑا بہت یہ جو ڈیل ہے ٹرمپ کی پالیٹکس میں ان کو تھوڑی سی ہیلپ دے دے, لیکن ایک طرف یہ بھی کہنا ہے ایکسپرٹس کا کہ جو جوئش لابی ہے, جو پاورفل جوئش لابی ہے, جو پرو اسرائیلی گروپس ہیں امریکہ میں, ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ سیکیور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ. اور اسی طرح کی ہی کچھ لیگل اور پولیٹیکل پرابلمس کا سامنا نیتن یاہو کو بھی ہے. ان پر بھی کچھ کرپشن چارجز ہیں اور ان کے بھی اس وقت جو اکانومی ہے اس کی اتنی کوئی اچھی سچویشن نہیں ہے, تو اس وجہ سے وہاں پر بھی ایک کافی زیادہ غصہ پایا جاتا تھا. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیل ہے یہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے لیے شارٹ ٹرم کے لیے ایک بوسٹر دے سکتی ہے ان کو, مطلب اپنے سپورٹرز کو یہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کتنی زبردست ڈیل کی ہے. نیتن یاہو کے پاس بتانے کے لیے یہ ہے کہ دیکھو جی ہم نے مسلم دنیا میں ایک دراڑ ڈال دی ہے اور پوری عرب کنٹریز اب تیار ہیں ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے, مطلب ہم نے اپنے تھریٹس کو کم کر لیا ہے. اب شروع میں جو میں نے پوٹینشیل فوائد بتائے جو یو اے ای اور اسرائیل کی نظر میں ان کو کچھ فائدے ہو سکتے ہیں اس ڈیل کے نتیجے میں, کچھ ایکسپرٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ڈیل مطلب یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بیک فائر بھی کر سکتی ہے. اسرائیل کے اپنے اندر بھی ٹینشنز بڑھیں گی, اوبویسلی فلسطینیوں کی جو ریزسٹنس ہے اس میں بھی ایک شدت آ سکتی ہے. ایران, حزب اللہ اور حماس کی جو ریزسٹنس ہے اس میں بھی ہم تیزی دیکھ سکتے ہیں. اور اس ریجن میں ٹرکی اور قطر کا جو بڑھتا ہوا ایک ایگریسو سٹینس ہے, مطلب ڈپلومیٹک لیول پر بھی مشکلات ہو سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی پوٹینشلی متحدہ عرب امارات کو ایک یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ وہ مسلم دنیا کی ایک بڑے لیول پر ناراضگی مول نہ لے لے اسرائیلیوں کو خوش کرنے کے چکر میں, مطلب ایک اضطراب کی کیفیت مسلم دنیا میں. تو یہ ہیں اس کے کچھ پوٹینشیل نقصانات. مطلب یہ کوئی آل از ویل والی سچویشن نہیں ہے, اس میں کافی زیادہ کمپلیکسٹیز بھی پیدا ہو سکتی ہیں جو مڈل ایسٹ کے اس وولیٹائل ریجن میں مزید انسٹیبلٹی کریٹ کر سکتی ہے. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ ڈیل فیوچر میں کچھ کمپلیکسٹیز پیدا کر سکتی ہے, یا جیسا کہ ہم نے شروع میں جو پوٹینشیل فوائد بتائے یو اے ای اور اسرائیل کے, یہ جو سارے فوائد ہیں ان دونوں کنٹریز کو حاصل ہو جائیں گے. کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے اور پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں.